अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कमज़ोर वो है जो अपनी ख्वाहिश पे काबू ना पा सके और ताकतवर वो है जिसके पास कुव्वते बर्दाश्त है। बर्दाश्त हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पे बेहतरी और फ़ायदे से हमकनार करती है। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी का असल सुकून भी बर्दाश्त में ही है, ना के बदले में। इसी पे मज़ीद रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ हैं मारूफ सीरत स्कॉलर जनाब तारिक शरीफ सादा साहब। तो आइए बर्दाश्त का ये मादा हुक्म मोहम्मदी से खुद में पैदा करते हैं और अपनी हयात को हयात तय्यबा के ताबे करते हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। आज का उन्वान भी हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत और बामानी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसकी अहमियत मुआशरे तक पहुँच जाए तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बहुत छोटे छोटे मामलात से लेके बैनुल अक़वामी सतह के बहुत सारे मामलात जो हैं उनकी उलझनों को सुलझाना आसान हो जाए। एक मगरबी सीरत निगार हैं, उनका नाम है डॉक्टर जेम्स पीटर। वो कहता है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जितने रहनुमा और रहबर इस दुनिया के अंदर आए, जिन्होंने इंसानी ज़िंदगियों को मुतासिर किया, अपने पैगाम, अपने काम, अपने अमल से लोगों को अपना गर्विदा बनाया, वो ये कहता है कि मैं ये देखता हूँ कि उन सारी शख्सियात में जो सबसे मुश्किल आदत है इंसानी रवैयों के अंदर अपनाई जाने वाली, यानी कि बर्दाश्त की आदत, कहता है कि इस आदत करीमा की निस्बत से मैं ये देखता हूँ कि सारे बड़े इंसानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदत के हवाले से भी सबसे बड़े आदमी हैं। ये कहता है कि मेरे नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम उस वक्त कई गुना बढ़ जाता है कि एक ऐसी हस्ती जिसके पास इतनी बड़ी और कामिल सच्चाई मौजूद हो, उस कामिल सच्चाई के होने के बावजूद वो इंसानों को महज इकराम आदमियत की बुनियाद पर इस दर्जे पे बर्दाश्त करे और इस दर्जे पे अपनी मोहब्बत और तवज्जो से नवाजे कि अगले दर्जे पे वो शख्स अपनी तमाम तर रौनत को तल्फ़ करते हुए, उसको छोड़ते हुए, अपने किब्र से अपने आप को आज़ाद करते हुए वालिहाना अंदाज में अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देता है। कहता है कि ये एक ऐसा मुइज़ा है जो वाक़तन रवैये का मुइज़ा है। और वो ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कामयाबी की जो चंद बुनियादी असबाब और मुहर्रिकात हैं, उनमें शायद सबसे नुमाया मुहर्रिक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज़ में अपने पैगाम के पहुँचाने के अमल के दौरान बर्दाश्त का मुज़ाहिरा किया है, टॉलरेंस का जो मुज़ाहिरा किया है, वो शायद दुनिया के किसी रहनुमा, किसी लीडर, हत्ता कि किसी नबी ने भी उस दर्जे का जो है वो मुज़ाहिरा नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रसूल रहमत भी हैं और रसूल बर्दाश्त और अफ़्व दरगुज़र भी हैं। ये पूरी इस्लाम की तारीख़ जो है, इसकी तरवीज और अशात में जिस रवैये ने सबसे ज़्यादा काम दिखाया वो बर्दाश्त का रवैया ही था। ये वो बर्दाश्त ही थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के अंदर मौजूद दूसरे लोगों के लिए कुशादगी ही एक ऐसा खूबसूरत जज्बा है जिसने इंसानों को इस अल्लाह की इस आगोश रहमत के अंदर जगह अता की और लोगों का इसे अपनाने का वसीला और ज़रिया बना। बेशक। यहाँ पे हम नौजवानों के सवालात को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी, पहला सवाल कौन करना चाहेंगे? शहबाज, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सर, आपकी गुफ्तगू से एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, क्या कोई इन्वायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो इस्लाम हमें कोई इस तरह की गाइडेंस देता है कि हम कुछ इस तरह का तरीका कार कर लें या वर्बली कुछ पढ़ लें तो जो हम कंट्रोल कर लें अपने ऊपर? सबसे पहले तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो गुस्सा पी जाने का अमल है ये इतना अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल है कि अल्लाह ने कुरान पाक में मोमिनों की जो निशानियाँ बयान की हैं, उन निशानियों में से एक निशानी क्या है? वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। जो अपने मोमिन कौन है? जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। अच्छा, अब गुस्सा जो है ना, अमूमी लोग ये कहते हैं कि जी हम गुस्सा कैसे पी जाएं, सामने वाला ना हक बात कह रहा है। तो वो जो इतना अजीम अजर है वो हक पे मबनी बात सुन के तो गुस्सा आता ही नहीं है अमूमी हालात में। ये ना हक बात को ही सुन के जो बर्दाश्त करना है ना, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से ऐसा अजर है कि उसे मोमिन करार दिया जा रहा है। एक तो ये ज़हन में होना चाहिए। और दूसरी एक बात और, जब आपको ये एहसास आपके अंदर मौजूद और पुख्ता हो, ये एतकाद की हद तक, ईमान की हद तक, यकीन की हद तक आपके अंदर मौजूद हो कि सामने वाला शख्स जो है उसका खालिक और मालिक भी अल्लाह है और उसके दिलों और ज़हन से उठने वाले सवालात, उसके ज़हन और दिल में पैदा होने वाले ख़यालात, उनका खालिक और मालिक भी अल्लाह है। जब आप इंसान का इकराम करना सीख जाते हैं ना, उसकी ताज़ीम करना सीख जाते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा जज्बा और कुशादगी पैदा होना शुरू हो जाती है कि आपके लिए उसे बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। जब आप सारी मखलूक को अल्लाह का कुंबा समझना शुरू कर देते हैं
اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی درجے پہ کہیں نہ کہیں سے یہ خیال جو ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کے دل کے اندر پیدا کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کے دل کے اندر خود بخود اس کے لیے کشادگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہ کشادگی پیدا نہ فرماتے تو کیا اس معاشرے کے اندر اس دین کو پھیلایا جا سکتا تھا؟ آپ تصور کریں نا کہ وہ لوگ کہ گستاخی اور بے باکی اور دل آزاری کے حوالے سے کون سی سرحدیں ہیں جہاں تک نہیں چلے جایا کرتے تھے۔ اس دین کو، اس خیر کو لوگوں تک منتقل کرنے میں میرے اور آپ کے کریم آقا کو کس درجے کی برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑا، کبھی کسی نے خیال کیا؟ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، اس سے بڑی کوئی ناپسندیدہ بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی غصہ دلانے والی بات ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ کے نام پر کوئی کمزور بات کہہ رہا ہو تو آج اتنے سارے کمزور اعتقادات کے باوجود، ایمان کی انتہائی پست حالت ہونے کے باوجود آپ کو اور مجھے غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے، تو رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر کتنا آپ کا دل دکھتا ہوگا اور آپ کے اندر حمیت پیدا ہوتی ہوگی، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن کس درجے کی برداشت میرے کریم آقا نے کی کہ اسی آسمان کی بوڑھی آنکھوں نے دیکھا جس وقت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف کے بازار میں پتھروں سے بارش کی جا رہی ہے اور آپ کا جسم مقدس جو ہے وہ خون آلود ہو جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار عالم آپ کی طرف پیغام اور سلام بھیجتا ہے اور ساتھ یہ آپ کی منشا جاننا چاہتا ہے، اگر جو آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، جو دل آزاری کی گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کی دل جوئی کے لیے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ میرے کریم آقا اتنی تکلیف، اتنی زیادتی کے باوجود برداشت کا کیا، خیر خواہی کا کیا جذبہ ہے میرے رسول کی زندگی میں۔ حضور فرماتے ہیں پروردگار یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم نے دیکھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ دوبارہ واپس پہنچے، آپ کی یہ حالت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھی تو اشکبار ہو گئیں۔ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول، جب فرشتہ آیا اور اس نے یہ کہا تو آپ نے کیوں نہیں دعا کی، ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں کی؟ تو میرے کریم آقا نے کہا خدیجہ وہ لوگ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں اللہ کے نور سے یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ اللہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو زمین کے مختلف کونوں تک اللہ کے اس نور کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ آج اگر میں اس پہ برداشت نہ کرتا تو شاید یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے اس بستی پر اللہ کی ہدایت کا، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا۔ میں رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے ان رحمتوں اور بشارتوں کو تقسیم کرنے کے لیے اسی درجے کے ظرف کا مظاہرہ کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا خود اپنی زندگی میں ظرف کا مظاہرہ کیا، امتی سے بھی آپ کی توقع اور تقاضا یہی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگیوں میں اپنے ناپسندیدہ حالات میں اسی طرح ہی ریئیکٹ کرے جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدہ صورتحال کے اندر ریئیکٹ کیا کرتے تھے۔ بے شک۔ جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ میرا نام مدن پرویز ہے، I'm from سپیریئر یونیورسٹی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے صبر اور برداشت کر لینے سے کسی ناحق بات یا اللہ کے قریب ناپسندیدہ عمل کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہو تو کیا ہمیں ایک لکیر کھینچ لینی چاہیے اس بات میں کہ کب تک ہم نے برداشت کرنی ہے اور کب ہم نے برداشت کا دامن چھوڑ دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کو حکمت سے بھرپور دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکمت اور مومن جو ہے وہ حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہو سکتا، اس کا نہ عمل، نہ اس کی فکر، نہ اس کی سوچ، نہ اس کا کردار، ہر آن اس کے اندر ایک خوبصورت حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ سو انسان کی اپنی ایک درجے پہ تربیت ہونی چاہیے، اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ آ کے اس کی برداشت جو ہے اسے جواب دینا ہے، اور جب برداشت ایک خاص درجے سے زیادہ ناپسندیدہ بات آپ تک پہنچے تو آپ کو یعنی اپنی جواب دینے سے زیادہ آپ اس کی جو حکمت ہے اس کی طرف آپ کی توانائی جو ہے وہ لگنا شروع ہو جانی چاہیے، اور ایک خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اپنی انا کو بیچ میں لائے بغیر کہ اس چیز نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بڑا بنیادی سا فرق ہے، اور اگر یہ سمجھا جائے تو زندگی میں یہ رویہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی چیز سے پیدا ہونے والے نقصان کو ذاتی نقصان سمجھنا شروع کرتے ہیں تو اس پہ آپ کا ریئیکشن کسی اور انداز کا ہوتا ہے، اور جب آپ کے اندر ایک خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پیدا ہونے والا نقصان سارے کنبے، اللہ کی مخلوق، سارے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس پہ جب آپ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً ان دو رویوں کے جو نتائج ہیں وہ مختلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اعتدال کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، آپ کے کسی رویے کے اندر کسی درجے کے تعصب کی بو نہیں آنی چاہیے۔
سچائی اور خیر کے اندر اتنی قوت ہوا کرتی ہے کہ یہ کتنی خستہ حالت میں بھی اگر پیش کی جائے اس کے اندر خلوص موجود ہو تو وہ اس کی خستگی کو قوت میں تبدیل کر دیتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نتیجہ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ اللہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. امام غزالی نے کہا کہ اللہ جن لوگوں کو دین کے لیے قبول کرتا ہے نا، جن دلوں کو، ان کے دماغوں کو پہلے تربیت کرتا ہے. اور دماغوں کی تربیت کیا ہوتی ہے کہ انہیں برداشت کی تربیت دی جاتی ہے. انہیں علم ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق نے نادانی میں ان کی کئی مرتبہ دل آزاری کرنی ہے. اگر وہ اس دل آزاری پہ ان سے قطع تعلق ہونا شروع ہو جائیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. کسی اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں لوگوں کی غلطیوں کو اتنا معاف کرتے رہا کرو، اتنی معافی کی گنجائش دیا کرو جتنی تم خود اللہ سے توقع کرتے ہو. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی ایک چھوٹی سی بات میں بہت بڑی نشانی موجود ہے. انسان ہر وقت اپنی غلطیوں پہ اللہ سے معافی کا طالب رہتا ہے اور امید کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان ہے، آپ نے کہا کہ اللہ بندوں کو ان کی غلطیوں پہ اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنا جلدی تم اللہ سے معافی کے طالب ہو. تو اس انداز میں ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہی ہمارا ہونا لوگوں کے لیے خیر کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. اگر بن رہا ہے تو پھر ہم صحیح سمت میں کوئی بھی کام اختیار کر رہے ہیں، کوئی بھی سٹانس لے رہے ہیں. اور اگر ہمارا رویہ اور ہمارا عمل لوگوں کو اللہ اور خیر سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے تو خواہ ہم کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، کتنی تقوی والی بات کر رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی درجے پہ معاشرے کے اندر بگاڑ کا ذریعہ بن رہی ہے اور آگے چل کے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ناراضگی کا ذریعہ اور وسیلہ بن رہی ہوتی ہے. بے شک. جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ میرا نام اقرا معیز ہے، پنجاب یونیورسٹی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگوں میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مواد بہت کم ہو گیا، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ جب رشتوں کی اہمیت اور تقدس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جتنی ان کی اہمیت اور ان کی اللہ کے ہاں جو بعض پرسہ اس کا تصور جتنا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جتنا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا میں نے دیکھا ہے کہ برداشت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادہ بے باکی کے ساتھ بات کرتے ہیں اپنے والدین کی نسبت. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے کہیں نہ کہیں لاشعور میں کسی نہ کسی حد تک یہ بات موجود ہے کہ والدین زیادہ احترام والا رشتہ ہے ان کے ساتھ اور ان کے بارے میں زیادہ اللہ کے ہاں باز پرس ہونی. تو یہ اس چھوٹی سی مثال سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رشتوں کی یہ جو تقسیم اور اہمیت ہے اور اس کے حوالے سے اللہ کے ہاں جواب دہی کا جو تصور ہے، جب یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی ہم ان رشتوں میں بے باک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ان رشتوں کو زخمی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ رشتے اللہ نے راحت کا ذریعہ بنائے ہیں، انہیں ہم اپنے رویوں سے، اپنی عدم برداشت سے اذیت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اپنی زندگیوں میں اس حوالے سے کوشش کی جانی چاہیے کہ جہاں جس کیپیسٹی میں رشتہ ہے، دیکھیں نا، جہاں والدین، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ موجود ہے، اسی طرح ہمارا ایک اپنے ساتھ جو ہمارے ورکنگ کولیگز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک رشتہ موجود ہے. اور پھر ایک اگلا دائرہ ہے، اس سے بھی بڑا دائرہ، اور وہ کون سا دائرہ ہے؟ یہ جو ساری مخلوق ہے، سب کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے کہ ان سب کا اور ہمارا خالق اور مالک ایک ہے. تو اس نسبت سے یہ سارا کچھ اپنا ہے. جب کسی کو آپ اپنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کی غلطی کو صرف نظر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اسے معاف کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کی کسی ناپسندیدہ اور غیر متوقع بات کو اپنے اندر سمو لینا، اس کو سمیٹ لینا آپ کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. کیونکہ آپ اس کو جس لیول پہ اون کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک انگریزی مثال ہے، اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. وہ کہتا ہے کہ جتنا کسی کو آپ اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں نا، اس کو معاف کرنا اتنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے نزدیک کے حوالے سے یہ جو ایک برداشت کرنے کی مسلسل مثالیں نظر آتی ہیں اور مثالیہ ملتا ہے آپ کی شخصیت میں، اس کا سبب ہی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ساری مخلوق کو اپنے دل کے قریب کیا، اپنے دل کا حصہ سمجھا، اپنی خیرخواہی کا حصہ سمجھا. نتیجتاً کسی کی طرف سے بھی انتہائی ناپسندیدہ بات آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا تھا. کسی کی طرف سے کسی کے حوالے سے کوئی ناپسندیدہ بات سننے کے باوجود کسی نے کوئی خبر دے دی کہ آپ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی رویہ اس کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا تھا. ہم تک ایک غیر تصدیق شدہ ذریعے سے خبر پہنچتی اور ہم بدگمان ہو جاتے ہیں. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم کیسے عجیب لوگ ہیں
ہمارا اپنا بھائی جو ایک ماں اور ایک باپ سے ہمارے ساتھ پیدائش کے پہلے دن سے ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ زندگی کے 50 سال 60 سال ہمارے ساتھ گزارتا ہے، اور ہم اس کے بارے میں ایک رائے بناتے ہیں، اس کے اور ہمارے درمیان ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص ہمیں ایئرپورٹ پہ ملتا ہے، فلائٹ کے اندر ملتا ہے، سفر کے دوران ملتا ہے، اور وہ کہتا ہے آپ فلاں کے بھائی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم فلاں کے بھائی ہیں، کہتا ہے اس کے اندر تو یہ عیب موجود ہے۔ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم وہ جو 50 سال اس کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک رائے ہوتی ہے اور ایک شہادت موجود ہوتی ہے، ہم اس پہ اعتماد کرنے کی بجائے، اس پہ بھروسہ کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ایک اجنبی شخص نے ہمیں اس کے بارے میں ایک گواہی دی ہوتی ہے یا ایک اپنا تاثر بیان کیا ہوتا ہے، ہم اس کو اپنے دل میں ایک گرہ کی صورت میں باندھ لیتے ہیں۔ ایک ایسا میرا بھائی، میری زندگی کا حصہ، ایک ایسا پیارا رشتہ جو ہر وقت میری خیر خواہی پہ آمادہ ہے، اور دنیا بھر میں میرا جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے دفاع کے لیے کھڑا رہتا ہے، میرے حق میں بات کرنے کے لیے کھڑا رہتا ہے، اپنا جی جان لگا دیتا ہے، اور میں پچھلے 50 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ اتنا مخلص ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے وہ تو آپ کے بارے میں فلاں جگہ یہ کمزور بات کہہ رہا تھا، اور میں کتنا کمزور آدمی ہوں کہ میں اس ایک اجنبی کی بات پہ، وہ جو محبت بھرا اتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک گرہ ڈال لیتا ہوں۔ اس گرہ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس گرہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب جو اس کے بارے میں میرے دل کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے نا ناپسندیدہ باتوں پہ اسے معاف کرنے کی، وہ گنجائش کم ہونا شروع ہو جاتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مجھے بہت بڑی بڑی باتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اتنا مضبوط، اٹوٹ، خونی، روحانی، ظاہری، باطنی ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ کمزوری کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور چند دنوں بعد، چند ہفتوں بعد صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ میرے نزدیک وہ ایک بدگمانی اور ایک عدم برداشت میرے لیے اس شخص کو دنیا کا سب سے ناپسندیدہ شخص بنا دیتی۔ تو یہ اس سارے کا خمیر جو ہے وہ کہاں سے اٹھتا ہے؟ وہ عدم برداشت سے اٹھتا ہے۔ جب آپ کے اندر برداشت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی چیزیں آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب آپ دوسرے کو بھی انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جیسے میں ہر وقت ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوتا، مجھ سے بھی کسی وقت غلط بات ہو سکتی ہے، میری بات کو بھی غلط انداز میں کسی کی طرف سے سمجھا جا سکتا ہے، اسی طرح دوسرے انسان کو بھی یہ ساری رعایتیں دینا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی زندگی بھی آسان ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے ساتھ وابستہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی بھی آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ بے شک۔ جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ میرا نام ابرار اکمل ہے اور میرا تعلق اہل کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی سے ہے۔ سر میرا سوال آپ سے کچھ یوں ہے کہ موجودہ صورتحال کے مطابق کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی والا معاملہ ہو اور ہم اس کے خلاف کوئی ایسی بات لے لیں جو اسلام سے تھوڑی سی، اس کے قوت ایمانی کے حوالے سے تھوڑی سی اس سے ریلیٹڈ کرتی ہو، کہ اس میں کوئی کمزور بات ہو، تو ہم اس کے خلاف اگر کمپین سٹارٹ کر دیں اور اس کو جگہ جگہ پہ ہم رسوا کرنا شروع کر دیں ایمان کے حوالے سے اس پہ، اور اس کے خلاف انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، تو اس بارے میں آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ اس دین کی سب سے بنیادی جو خصوصیت بھی اور تقاضا جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ اپنے ماننے والوں سے یہ ہے کہ خواہ کسی طرح کی بھی صورتحال کا سامنا ہو، آپ نے اعتدال کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، آپ کے کسی رویے کے اندر کسی درجے کے تعصب کی بو نہیں آنی چاہیے۔ تاریخ کے چہرے پہ یہ ایک روشن نشان اور استعارہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آپ سب نے سن رکھا ہے کہ وہ ایک جنگ میں ایک آدمی کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی پر اس درجے پہ آ گیا کہ وہ مقابل پہ جنگ کی حالت میں سامنے آ جاتا ہے، آپ اسے قابو کر لیتے ہیں اور لٹا لیتے ہیں اور اس کے اوپر تلوار لے لیتے ہیں، اور وہ اس کے نتیجے کے طور پر آپ کے چہرہ اقدس کے اوپر تھوک دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے تمہیں یہاں سے واصل بجہنم کرنا بہت آسان تھا، لیکن میں صرف اس وجہ سے تمہارے اوپر یہ تلوار نہیں اٹھا رہا کیونکہ اب اس کے اندر میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے۔ مومن جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے اندر ساری خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ عدم اعتدال کا شکار نہیں ہو سکتا، اسے اپنے رویوں میں، اپنی فکر میں، اپنے عمل میں ہر آن ہر لحظہ ایک اعتدال رکھنا ہوتا ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ کیوں کہا؟ آپ نے یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک اصول قائم کر دیا کہ کوئی شخص یعنی اس درجے کی ناپسندیدگی اختیار کر لے آپ کے حوالے سے کہ آپ کے مد مقابل اور آپ کے دین کے مد مقابل تلوار لے کر آ جائے، آپ کی جان لینے کے لیے درپے ہو جائے، اور آپ اس پہ قابو پا چکے ہوں، غالب آ چکے ہوں، اس سارے عمل کے دوران ذرا سی ذاتیات اگر آ جائے تو آپ نے ایک لمحے میں اپنا جو ہے نا اس سے ہاتھ اٹھا لینا ہے، اور اس
وہ جو ایک بہت خوبی اور خیر کا عمل ہے اس کے اندر اپنا غصہ جو ہے اس کو شامل کر کے پراگندہ نہیں کرنا ہے. سو یہ ایک ہم سب کے لیے ایک طرح کی تربیت ہے سارے عمل کے اندر کہ جب کسی معاملے میں ذاتیات کا عنصر شامل ہو جائے تو عام زندگی میں بھی اپنے رویوں میں احتیاط برتنی چاہیے، لیکن جب ذاتی کوئی معاملہ اس کے اندر آ جائے تو پھر آپ کو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہونی چاہیے. بعض دفعہ یہ جو بہت قربت کے تعصب ہوتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آپ کے ہاتھ سے ایک ایسی زیادتی کروا بیٹھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا متبادل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس کا اپہرن نہیں کیا جا سکتا. سو اپنے رویوں میں ہر لمحے ایک بیک آف مائنڈ ایک احتساب کی کیفیت اپنے اندر موجود رکھنی چاہیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل کہیں نہ کہیں محفوظ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ہر عمل کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، یہ کہیں نہ کہیں آگے ملٹی پلائی ہو کے معاشرے کے اندر سرایت کر رہا ہوتا ہے. ہمیں اچھی مثالیں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے رویوں سے بھی، اپنے اخلاق اور کردار سے بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مسلمانوں نے جس وقت تک ان اعلیٰ برداشت کے اوصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھا، اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی، تو ان کی انفرادی زندگیاں بھی کامیاب اور کامران رہیں اور اجتماعی طور پر بحیثیت امت بھی سرفراز رہے. اور جب سے یہ رویے ہماری زندگیوں میں سے خوبصورتیاں نکلنا شروع ہوئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم ایک مسلسل زوال کا شکار ہیں، انفرادی حیثیت میں بھی، معاشرے کی حیثیت میں بھی، اور بین الاقوامی سطح کے حوالے سے بھی. تو یہ جو بہت بڑا بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بنیاد اکرام آدمیت سے ہی دوبارہ شروع کرنا پڑے گی. دوبارہ سے انسانوں کو وہ عزت اور مقام دینا پڑے گا جو اللہ نے اپنی مخلوق کو دے رکھا ہے، اور اسی درجے پہ جا کر ان کی بات کو برداشت کرنے کا رویہ ایک پختہ عادت کی شکل میں اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر اور آپ سے وابستہ لوگوں کی زندگی کے اندر ہمیں مثالیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اس دین کا حقیقی فہم عطا فرمائے، اور اس کی یہ جو لازوال خوبصورتیاں ہیں جس سے کروڑوں زندگیوں نے روشنیاں پائیں اور کروڑوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کا ازلی ابدی راستہ ملا، ان خوبصورتیوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان سہرا ساجد کو دیجیے اجازت. امید ہے کہ آپ تک سرکار کے بتائے ہوئے اصول اور لائحہ عمل کے ذریعے برداشت کا پیغام پہنچ چکا ہے. بس اسے اپنائیے اور زندگی میں سرخرو ہو جائیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی نشست میں. دیکھتے رہیے ڈسکور اسلام. اللہ نگہبان.